میں सोने के लिए बिस्तर पर जाने ही लगी थी कि भाभी अपना जोड़ा लिए मेरे पास आ गई। कहने लगी, मोमना इसे पहन लो। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और भाभी का वो जोड़ा पकड़ लिया। दरअसल भाभी का जोड़ा बहुत नरम व मुलायम और ढीला ढाला सा था और मुझे सोते वक्त ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद थे। इसलिए भाभी अक्सर ही अपना कोई ना कोई जोड़ा मुझे देती और मैं वो पहनकर सुकून से सो जाती। मैं खुद नौकरी पेशा लड़की थी, इसलिए मेरे सारे कपड़े बहुत डिज़ाइनिंग वाले और फिटिंग के होते थे, जिनमें सोना बहुत ही मुश्किल काम था। भाभी मेरी भाभी बाद में थी और सहेली पहले, इसलिए वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब भी मैंने भाभी का दिया हुआ वो ढीला ढाला लिबास पहना और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत थी, इसलिए मैं कमरे में अंधेरा कर चुकी थी। दर्द की एक तेज़ लहर मेरी कमर में उठी थी। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करना और फिर घर आकर भाभी के साथ घर के कामकाज करवाना कोई आसान काम नहीं था। अक्सर ही मेरी कमर में दर्द रहता था और अब भी बिस्तर पर लेटते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी कमर पर कोई ज़ोरदार चोट लगा दी हो। रोज़ाना के मुकाबले में दर्द ज़्यादा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मुझे नींद लग गई और फिर जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर तन्हा नहीं थी, बल्कि मेरा भाई मेरे दोनों पैरों के दरमियान बैठा। मेरा नाम मोमना है। मेरे वालिदैन बहुत पहले गुजर गए थे। मैं अपने भाई के साथ ही रहती थी, इसलिए जब मेरे भाई की शादी का वक्त आया तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी कि अगर कोई बाहर की लड़की हमारे घर आएगी तो वो मेरे भाई को मुझसे दूर कर देगी, फिर मेरा क्या होगा। मुझे लगता था कि अगर मेरी भाभी ने मेरे भाई को आते ही अपने काबू में कर लिया तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यही सोचते सोचते एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से अपने भाई की शादी करवाऊं जो मेरे लिए गैर ना हो, बल्कि वो मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती हो। ये ख्याल आते ही मेरा ज़हन सीधे अपनी दोस्त शमाइला की तरफ चला गया। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि काफ़ी सलीका शार भी थी। उससे सिलाई का हुनर भी आता था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती थी। मेरी नज़र से देखा जाता तो वो एक बेहतरीन भाभी साबित हो सकती थी। मेरी दोस्ती सिर्फ शमाइला से ही नहीं थी, बल्कि इसके घर वालों से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसलिए मैंने अपने भाई से शुमाइला के हवाले से बात की तो भाई ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगे कि ये तुम्हें अचानक शुमाइला का ख्याल क्यों आ गया। मैंने सारे खदशात भाई के सामने बयान कर दिए कि मुझे लगता है कि भाभी आएगी तो भाई बदल जाएगा। मेरी बात सुनकर भाई ज़ोर ज़ोर से हंसे और कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें जो लड़की मुनासिब लगती है तुम उससे मेरा रिश्ता करवा दो, लेकिन याद रखना कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं बदलूंगा। माँ बाप के जाने के बाद जिस तरह मैंने तुम्हें सीने से लगा कर रखा है, आइंदा भी तुम्हें इसी तरह अपने सीने से लगा कर रखूंगा। और फिर भाई की इजाज़त देते ही मैं शाम को शुमाइला के घर पहुंच गई। मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं था, इसलिए ये मुश्किल काम मुझे खुद ही करना था। और फिर मैंने शुमाइला से पूछे बगैर ही डायरेक्ट शुमाइला की अम्मी से बात की। मेरी और शुमाइला की दोस्ती को काफ़ी साल गुजर चुके थे। उसकी अम्मी मेरे भाई को भी पहचानती थी, क्योंकि भाई अक्सर ही मुझे शुमाइला के घर लेने और छोड़ने के लिए जाते थे। वो कहने लगी कि बेटी, मैं शुमाइला के अब्बा से बात करूंगी और फिर शुमाइला की मर्जी जानकर ही हामी भरूंगी। लेकिन शुमाइला की अम्मी के चेहरे की चमक बता रही थी कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। फिर मैंने जब शुमाइला को इस बारे में बताया तो वो उछल पड़ी और गुस्से में कहने लगी कि पहले तुम मुझसे तो बात करती, तुमने तो सीधे मेरी अम्मा से ही बात कर ली। पता नहीं तुम्हारा भाई मुझे पसंद करेगा या नहीं। ऐसा ना हो तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में कोई और लड़की मौजूद हो। शुमाइला बहुत अजीबोगरीब सी बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि मैं भाई से पूछकर यहाँ आई हूँ, तुम फिक्र ना करो। एक दफ़ा तुम मेरी भाभी बन जाओ तो फिर तुम मेरे घर में राज करोगी। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर खूब मज़े करेंगे। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। फिर 2 दिन गुजर गए तो शुमाइला की अम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। मेरी पक्की सहेली मेरी भाभी बनने जा रही थी। इससे ज़्यादा अच्छी और बात क्या हो सकती थी। और फिर जब हम शुमाइला के घर बाकायदा रस्म के लिए गए तो मैं और मेरा भाई बस हम दोनों ही थे। मैंने शुमाइला को दुपट्टा पहनाया, मिठाई खिलाई तो उसके चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी। मैंने धीरे से उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो।
تو اس نے دبے دبے لہجے میں کہا کہ میں اسی محلے میں شادی ہو کر جانا نہیں چاہتی، مجھے کہیں اچھی جگہ شادی ہو کر جانا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اب میں اسی پرانے محلے میں رہ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہو گی تو ہم کسی بڑے محلے میں شفٹ ہو جائیں گے، اس میں اتنا برا منہ بنانے کی کیا بات ہے۔ میری بات سن کر شمائلہ کا مزاج بالکل ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ میرے ساتھ نارمل ہو گئی۔ ہم دونوں نے خوب انجوائے کیا اور رسم بھی اچھی طرح نمٹ گئی۔ بھائی اور شمائلہ کی میں نے تنہائی میں ملاقات بھی کروائی تھی۔ شمائلہ اتنی خوبصورت تھی کہ بھائی کو اس رشتے پر بالکل بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم نے جلدی شادی کی بات کی تو بھی شمائلہ کے گھر والوں نے منع نہیں کیا، بلکہ مہینے بھر بعد کی شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ یہ ایک مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا۔ میں نے کچھ اپنی نوکری سے چھٹیاں لے لی تھیں، کچھ بھائی نے، اور پھر ہم دونوں نے مل کر شاپنگ بھی کر لی تھی۔ ہم زیادہ تر شاپنگ پر شمائلہ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ شمائلہ کی پسند کافی مہنگی تھی، وہ ہر مہنگی چیز پر ہاتھ رکھتی۔ بھائی تو اس کی پسند دیکھ کر پریشان ہوتے، لیکن میں کہتی کہ تسلی رکھیں، میں اتنے سالوں سے نوکری کر رہی تھی، میرے پاس اچھے خاصے پیسے تھے، پھر ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھے، ہمیں فائنینشلی کچھ اتنے پرابلم نہیں تھے۔ اس لیے میں نے بھائی سے کہا کہ جو شمائلہ کی پسند ہے ہم اسے وہی دلائیں گے، اور پھر شمائلہ نے اپنے لیے مہنگی ترین شاپنگ کی اور ایک خوبصورت دلہن کا روپ دھار کر وہ ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کے آنے سے مجھے لگا کہ میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ بہت عرصے سے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی، مجھے کسی عورت کا ساتھ چاہیے تھا جو شمائلہ کے روپ میں مل گیا تھا۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ شمائلہ ویسی نہیں ہے جیسا میں اسے سمجھتی تھی۔ ایک دوست ہونا الگ ہوتا ہے اور ایک بھابھی ہونا الگ۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی، اگر بھائی ذرا بھی اس کی پرواہ نہ کرتے تو وہ لڑائی جھگڑوں پر اتر آتی اور پھر میرے سمجھانے پر خاموش ہوتی۔ شادی کو 15 دن گزرے تو اس نے یہ کہہ کر سلائی کا کام شروع کر دیا کہ بھائی اسے زیادہ خرچے کے پیسے نہیں دیتے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ بھائی میرے سامنے اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس نے زبردستی سلائی مشین گھسیٹ لی تھی۔ میں خود بھی نوکری کرتی تھی، بھائی بھی نوکری کرتے تھے، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھابھی اس جمبیلے میں پڑے۔ وہ گھر سنبھالتی، ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن شمائلہ نے نہ صرف سلائی شروع کی بلکہ وہ ہر وقت سلائی مشین سے ہی چپک گئی۔ میں نوکری سے واپس آتی تو بھی گھر کا سارا کام پہلے کی طرح میں اکیلے ہی کرتی۔ بھائی مجھے دیکھتے تو غصہ کرتے اور کہتے کہ تم گھر کے کام کاج نہ کیا کرو، لیکن میں شمائلہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گھر کے کام کاج خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن بھائی کہنے لگے مومنہ تم نوکری چھوڑ دو، تم پر بہت بوجھ پڑ گیا ہے۔ لیکن میں نے نوکری چھوڑنے کے لیے صاف انکار کر دیا۔ دراصل میں نے بہت محنت سے ڈگری حاصل کی تھی اور اب میں اس کا استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ نوکری اپنے مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہی تھی۔ میرا تو اپنی شادی کے بعد بھی نوکری چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جس دفتر میں کام کرتی تھی وہیں ایک لڑکے کو پسند بھی کرتی تھی، اور اس سے بھی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں شادی کے بعد بھی نوکری نہیں چھوڑوں گی، اس لیے میں نے خاموشی سے گھرداری بھی سنبھال لی اور نوکری بھی۔ جبکہ بھابھی نے سلائی مشین کو ہی اپنا مسکن بنا لیا، میں تو اب شمائلہ کو بھابھی ہی کہنے لگی تھی، کیونکہ شمائلہ کا کہنا تھا کہ مجھے بھابھی کہا کرو۔ کبھی کبھی مجھے عجیب لگتا تھا کہ وہ میری دوست سے بھابھی بن گئی تھی اور میرے ساتھ بھابھیوں جیسا ہی سلوک کرنے لگی تھی، لیکن پھر میں سوچتی کہ شاید میں ہی اس بات کو زیادہ محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی، میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، اور سب سے بڑھ کر کے میری تنہائی ختم ہو گئی تھی۔ میں جب کاموں سے فارغ ہوتی تو بھابھی کی سلائی مشین کے پاس بیٹھ کر ہی ان سے دل کی باتیں کرنے لگتی۔ ایسے ہی بھابھی کی شادی کو 3-4 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن میں گھر میں داخل ہوئی تو بھائی اور بھابھی کے درمیان کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ میں نے جاننا چاہا کہ کیا بات ہے، لیکن بھابھی خاموش ہو گئی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ مومنہ برا نہ ماننا، لیکن میاں بیوی کی بھی کچھ ذاتی باتیں ہوتی ہیں، تم میری دوست صحیح، لیکن میں ہر بات تمہیں نہیں بتا سکتی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر اس رات بھابھی کا موڈ خود بخود بہت اچھا ہو گیا۔ میں سونے کے لیے جانے لگی تو بھابھی اپنی ڈھیلی ڈالی قمیض لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم کیا اتنے چست کپڑے پہن کر سوتی ہو؟ تمہیں میری اس شرٹ کا کپڑا بہت پسند ہے نا؟ یہ نرم و ملائم بھی ہے، تم یہ پہن لو اور اپنی یہ شرٹ مجھے دے دو، میں دھو کر ڈال دیتی ہوں۔
بھابی کی بات سن کر میں خوش ہوئی کہ انہیں میرا خیال ہے۔ پھر میں نے ان کا ڈھیلا ڈالا سا شرٹ پہنا اور اپنی شرٹ اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ وہ میری شرٹ لے کر یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں اسے دھو کر سکھا دوں گی، اب تم سکون سے سو جاؤ۔ میں تھکی ہاری سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرے لیے بستر سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ میری کمر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ بستر کا حال بھی کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور واش روم میں گئی، پھر کپڑے تبدیل کر لیے۔ کمر پر ہاتھ رکھے رکھے ہی میں بہت مشکل سے ناشتے کے لیے پہنچی تو بھابی گہری نیند سو رہی تھی اور میرا ناشتہ تیار نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے خود اپنا ناشتہ بھی تیار کیا اور بھائی کا بھی۔ مجھے یاد آیا کہ کل والی قمیض تو بھابی دھونے کے لیے لے کر گئی تھی، تو پھر مجھے دفتر جانے کے لیے دوسرے کپڑے چاہیے تھے۔ کپڑے استری بھی نہیں تھے۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں اپنے کپڑے نکالنے کے لیے اسٹور روم میں گئی، کیونکہ الماریاں سب اسٹور روم میں رکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رات جو قمیض میں نے اتاری تھی وہ اسٹور روم میں نیچے زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ دھلی ہوئی بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ بھابی نے تو مجھ سے دھونے کے لیے قمیض لی تھی، پھر دھوئی بھی نہیں اور اسٹور روم میں ایسے ہی پھینک دی۔ میری نئی قمیض مٹی میں رول رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھا اور پھر دوسرے کپڑے نکال لیے، جیسے تیسے استری کی اور دفتر کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو میری قمیض دھل کر سوکھ رہی تھی۔ بھابی نے میری طرف دیکھا تو شرمندگی سے کہنے لگی، رات مجھے خیال ہی نہیں رہا، کاموں میں لگ کر میں ایسے ہی تھک کر سو گئی، لیکن اب میں نے تمہاری قمیض دھو دی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں بھابی، آپ کو بھی تو سارا دن سلائی کا کام ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں عید قریب ہے، سلائی کا بہت زیادہ کام بڑھ گیا ہے۔ پھر انہوں نے واپس سے سلائی مشین گھسیٹ لی اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بھائی آئے تو بھابی تب بھی سلائی مشین پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن رات کے وقت وہ فارغ ہوئی تو سیدھے میرے پاس آ گئی۔ وہ بھی وہ دھو کر سکھا چکی تھی۔ کہنے لگی، یہی پہن کر سو جاؤ، کل رات بھی تمہیں یہ پہن کر اچھی نیند آئی تھی۔ میں نے بھابی سے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، واقعی میں بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ہاں میں ایک دفعہ تمہارے کمرے میں آئی تھی تو میں نے تمہیں گہری نیند سوتا دیکھا تھا۔ پھر میں نے بھی بھابی کی قمیض لی اور اسے پہن کر دوبارہ سے سو گئی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلنے لگا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری کمر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پیروں میں عجیب سی تکلیف تھی اور کبھی کبھی تو سر پھٹنے لگتا اور دل چاہتا کہ دفتر سے چھٹی کر لوں، لیکن وہاں بھی کام زیادہ تھا۔ جیسے تیسے زندگی کی گاڑی گھسٹ رہی تھی۔ پھر ایک رات میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے درد سے نیند ہی نہیں آئی۔ روزانہ میں بھابی کی دی ہوئی کمر درد کی گولی لے کر سوتی تھی، لیکن اس رات میں نے غصے میں وہ گولی بھی نہیں کھائی، کیونکہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بس میں ایسے ہی کچی پکی نیند سو رہی تھی کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کمرے میں میرے بھائی موجود تھے اور وہ میری ٹانگوں کے پاس بیٹھے اپنے ہاتھوں سے۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوچھا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جاگتا دیکھ کر میرے بھائی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ میں نے بھائی سے کہا، مجھے سچ سچ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ اور پھر بھائی نے تنگ آ کر ایک ایسی بات مجھے بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی اور بھابی مل کر میرے ساتھ ایسا گھنونا کام کریں گے۔ میرا تو رشتوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے سر پر ایک باپ کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ کیا وہ بیوی آنے کے بعد میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا؟ میں زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ میری آواز پر شمائلہ بھی دوڑتی بھاگتی کمرے میں چلی آئی تھی اور مجھے جاگتا دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، مومنہ تم سوئی نہیں ہو؟ کیا تم نے رات کمر درد کی دوا نہیں کھائی تھی؟ میں نے غصے میں شمائلہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم دوست نہیں ہو، ڈائن ہو، جس نے میرا گھر برباد کر دیا ہے، میرے بھائی کو میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے سارے رشتے ختم ہو گئے۔ اس دنیا میں میرے بھائی کے سوا میرا تھا ہی کون، اور تم نے اس کو میرے خلاف کر کے مجھے ہی برباد کر دیا۔ شمائلہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، ہر کوئی اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتا ہے، میں بھی کب تک اس غریبی میں گزارا کروں گی؟ میں نے جو کچھ کیا وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا۔ شمائلہ کی بات سن کر مجھے اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انتہائی مکار
اور خود غرض لڑکی تھی، اور میں کئی سالوں کی دوستی کے باوجود بھی اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ میں نے ایک زوردار لات اپنے پیروں کے درمیان رکھے دیوں پر ماری جو میرے بھائی نے رکھے تھے، اور شمائلہ سے نفرت سے کہا کہ تمہیں جو چاہیے ایسے ہی لے لو، لیکن میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف ڈالی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ شادی کے بعد بھی نہیں بدلیں گے، پھر کیسے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر آپ مجھ پر ہی جادو کرنا شروع ہو گئے؟ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری بھابھی نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، روز روز جھگڑنے لگی تھی، اسے زیادہ پیسوں کی لالچ تھی، بڑے گھر میں شفٹ ہونا تھا، اور پھر وہ امید سے ہوئی تو اس بات کو لے کر مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ وہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتی ہے۔ میں جتنا کماتا تھا سب اس پر خرچ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات سلائی مشین پر بیٹھی رہتی، یہ کہہ کر کے اسے مزید پیسے چاہیے تاکہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جمع کر سکے۔ اور پھر ایک دن نہ جانے کیسے اسے پتہ چل گیا کہ یہ گھر تمہارے نام ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں یہ گھر اس کے نام ٹرانسفر کر دوں۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں تم سے ایسی بات کر سکتا، لیکن پھر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اپنی اور میرے بچے کی جان لے لے گی، اور وہ کہنے لگی کہ گھر کے کاغذات پر تم خود بخود دستخط کر دو گی اگر ہم ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ میں اپنے بچے کی خاطر اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا، اور اس لیے میں نے یہ کالا عمل شروع کر دیا۔ اس کالے عمل سے تم خود ہی کچھ ہی دنوں میں یہ گھر شمائلہ کے نام پر ٹرانسفر کر دیتی۔ بھائی کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بھائی روز رات کو میرے پیروں میں دیے جلا رہے تھے، اور میری بھابھی میری اتری ہوئی قمیض پر کوئی کالا علم کر رہی تھی۔ اس لیے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور میرے دل میں ہر وقت یہی بات آتی تھی کہ شاید میں کسی بھی وقت مر جاؤں گی، کیونکہ درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی کہ مجھے موت نظر آنے لگتی۔ میں گھر کے کاغذات اگر دستخط کر کے بھابھی کے نام نہ بھی کرتی تو شاید موت کی نیند سو جاتی اور یہ گھر خود بخود میرے بھائی بھابھی کا ہو جاتا۔ لیکن اگر بھائی یا بھابھی اپنے منہ سے مجھ سے یہ گھر مانگتے تو بھی میں انکار نہ کرتی۔ میرا سب کچھ تو میرے بھائی اور بھابھی کے لیے ہی تھا۔ میں تو بس محبت کی بھوکی تھی، کیونکہ بہت پہلے میں نے اپنے رشتوں کو کھو دیا تھا، مگر میرے بھائی نے اپنے ہونے والی اولاد کی زندگی کی خاطر میرے ساتھ ہی یہ کھیل کھیلا۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کاغذات بنوا لے، میں خود دستخط کر دوں گی۔ بھائی بہت شرمندہ تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی لالچی بیوی کی باتوں میں آ گیا، اپنے بچے کی خاطر یہ حرکت کر بیٹھا، مگر مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں رہا تھا۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جائے تو پھر شکوے شکایتیں کرنے کا بھی دل نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے خود ہی سارے کاغذات تیار کروائے اور یہ گھر بھائی کے نام پر ٹرانسفر کر دیا۔ شمائلہ سے بات چیت میں نے مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ وہ تو میری اتری ہوئی قمیضوں پر جادو کرنے والی عورت تھی، میں اس سے محبت کی کیسے امید رکھ سکتی تھی؟ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، وہ فوراً راضی ہو گیا، اور پھر اس نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ بھائی میری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، لیکن اب مجھے اپنے بھائی بھابھی سے ایک چیز کی بھی تمنا نہیں تھی۔ اگر حالات عام ہوتے تو شاید میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بڑے ارمان اور خواہشات کے ساتھ اپنے گھر سے دھوم دھام سے رخصت ہوتی، لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ یہ گھر چھوڑ گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے بھائی کا فون آیا، وہ بہت زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ بچہ جس کے حمل کی خبر بھی میری بھابھی نے مجھ سے چھپائی تھی، اس کے ضائع ہونے کی خبر بھائی نے رو رو کر مجھے سنائی تھی۔ اپنے بھائی کے آنسو پر میرا دل پسیج گیا۔ میں سب کچھ بھلا کر اسپتال پہنچی تو شمائلہ کی حالت بہت خراب تھی۔ بھائی روتے ہوئے کہنے لگے کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ یہ بات مجھے بالکل معلوم نہیں تھی، لیکن کچھ ہی دنوں پہلے ایک بیان میں نے یہ بات سنی تھی کہ کالا علم کرنے والوں کے بچے مر جاتے ہیں۔ اس دن سے ہی میرے دل میں یہ درد بیٹھ گیا تھا، اور آج دیکھو میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اب شمائلہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں بھائی کو دلاسے دے کر شمائلہ کے پاس پہنچی تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم میرے پاس آؤ، میں نے تمہاری زندگی برباد کرنی چاہی، تمہیں مارنا چاہا، تمہارا گھر اپنے نام کروانے کے لیے تم پر جادو کروایا،
اور دیکھو آج میری وہ اولاد ہی نہیں رہی کہ جس کا مجھے بہتر مستقبل چاہیے تھا، اور نہ ہی اب میں کبھی ماں بن سکتی ہوں۔ شمائلہ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا، اور اپنے بھائی کو بھی۔ آج میرا بھائی اور میری بھابھی اسی گھر میں ایک خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بھابھی بالکل گمسم سی ہو گئی ہے۔ میں جب بھی جاتی ہوں وہ مجھ سے معافی مانگتی ہے، جبکہ میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ میں بس سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو کبھی بھی پیسے کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں حاصل رشتوں کو قربان کر دے، جیسے شمائلہ نے کیا تھا۔ اگر وہ گھر اپنے نام نہ کروانا چاہتی تو بھی وہ گھر اسی کا تھا۔ میں کبھی وہ گھر اپنے بھائی سے نہ لیتی، نہ مجھے کسی چیز کی لالچ تھی۔ میں تو بس رشتوں کی بھوکی تھی، اور شمائلہ نے انہی رشتوں کو قربان کر کے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔